अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स। मैं हूं आदिल अब्बासी। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सीनियर तज्जियाकार। साबिर शाकिर साहब मौजूद हैं ताशकंद से, सीनियर तज्जियाकार। उनसे हम बात करेंगे अमरीकी इनखला के बाद खित्ते में अमन का जो मिशन जारी है, पाकिस्तान मुतहर्रिक है, दुनिया मुतहर्रिक है, उस पर हम बात करेंगे। कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वज़ीर आज़म वहाँ पर हैं, क्या हो रहा है इस सूरत हाल पर कुछ गुफ्तगू होगी। एक दो और चीज़ें इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ जो हम आज के प्रोग्राम में आपसे शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में हम जो है वो साबिर शाकिर साहब के पास ही जाएंगे जो वहाँ मौजूद हैं, और वज़ीर आज़म का दौरा भी जारी है। ज़रा उनसे इस पर बात करते हैं कि वहाँ पर अब तक जो मुलाकातें हो रही हैं उसकी क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या अपडेट्स हैं और आगे क्या होने जा रहा है। साबिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज साबिर साहब वज़ीर आज़म वहाँ पर हैं, मुलाकातें हो रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले बिजनेस फोरम के साथ भी, उज़्बेक पाक बिजनेस फोरम के साथ हो रही थी, और चीज़ें हो रही हैं। क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त वहाँ पर? तो ताशकंद में काफी इम्पोर्टेंट इवेंट है जी दोनों, और एक बायलैटरल है उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के मबैन, और दूसरा सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को लिंक करने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज का जो दिन था, जो वज़ीर आज़म इमरान खान आज पहुंचे, और उनके पहुंचने के बाद उन्होंने यूएस उज़्बेक पाक उज़्बेक फोरम बिजनेस फोरम से खिताब किया, जिसमें पाकिस्तान से तकरीबन 100 से ज्यादा बिजनेस कम्युनिटी के अहम लोग जो हैं आए हुए हैं, और उनमें से कुछ कंपनी के सीईओ ने आज एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स चल रहा है, और जो खासतौर से फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री है, और आईटी रिलेटेड है, इन सब ने साइन की है। और आप तक बता दूं तो लेटेस्ट हमारे पास आए हैं। साबिर साहब कोशिश करिएगा कि आप फोन थोड़ा अपने पास इस तरह हो, क्योंकि अभी थोड़ी सी ऑडियो का मसला आ रहा है, ताकि और क्लियर हम सुन सकें, क्लैरिटी के साथ। आप ठीक है जी? अभी भी थोड़ा बेहतर है, लेकिन जी बताएं, अगर मुझे फील हुआ तो मैं फिर आपको बताऊंगा ताकि रिकनेक्ट कर सकें आपको। अच्छा, एक प्रोटोकॉल साइन हुआ है, और ये है कि जो यानी कि मसनूआत जो एक दूसरे के मुल्क में जाएंगी, उनकी अराइवल से पहले इंफॉर्मेशन जो है वो स्टेट बॉर्डर को दी जाएगी। यानी बिफोर टाइम ये ऑनलाइन सिस्टम होगा, उसमें इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल तश्कील दे दी गई है, उससे साइन हो गया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उज़्बेकिस्तान और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन दोनों के दरमियान एक साइन हुआ है एमओयू, और दूसरा एक एमओयू साइन हुआ है बिटवीन सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और उज़्बेकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स कंदरिया प्रोविंस के दरमियान हुआ है। फिर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है उज़्बेकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑन ट्रांजिट ट्रेड से, ये इम्पोर्टेंट है। प्रोटोकॉल ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री एजुकेशन, ये इम्पोर्टेंट है, साइन हुआ है। ओके, और अच्छा, एमओयू बिटवीन फॉरेन सर्विस सेक्रेटरी पाकिस्तान एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड डिप्लोमेसी ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ उज़्बेकिस्तान, ये हम ठीक। ये तो हो गई बिजनेस ट्रेड्स बायलैटरल रिलेशनशिप हमारी। किन किन आलमी रहनुमाओं से मुलाकात हो रही है वज़ीर आज़म की वहां पर? वज़ीर आज़म की मुलाकात होनी है जी कल, क्योंकि अफगान सदर आ चुके हैं, और इसके अलावा 24 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें अहम तरीन ममालिक सेंट्रल एशिया भी है, यूरोपियन यूनियन के इंडस्ट्रियल भी हैं, मिनिस्टर्स हैं, इन सब से। तो कल मुलाकात से इंडिया के वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि अमेरिकन डिप्लोमेट के साथ, अमेरिकन ऑफिसर्स के साथ किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट नहीं होगी, और कोई इवन शेक हैंड भी नहीं होगा। और इंडियंस के अमेरिकन बात हुई है। साबिर साहब ये जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपकी ऑडियो में थोड़ा सा इशू था। ये इंडियंस के लिए कहा है कि कोई शेक हैंड नहीं होगा, या अमेरिकन के लिए क्या कह रहे हैं? जी,
इंडियंस के लिए कहा है कि किसी किस्म की कोई उनके साथ मेल मिलाप नहीं किया जाएगा, शेक हैंड भी नहीं किया जाएगा इवन। और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी है ताशकंद में कि अगर ये जो ट्रांजिट रूट डेवलप हो रहा है, ट्रेड रूट बन रहा है, इत्तेफाकी राहदारी, उसमें भी अगर इंडिया शामिल होना चाहता है तो उज्बेकिस्तान से रास्ता अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीनगर से होते हुए जाएगा। और इसलिए जब तक कश्मीर का मामला दरमियान में मौजूद है, इंडिया के साथ किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट नहीं की जाएगी। और एक रिक्वेस्ट दिसंबर में भी की गई थी, कोशिश मुलाकात की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से इंडियन वजीर खारजा ने, वो नहीं हुई, मुलाकात इनकार किया गया। बहुत अच्छे मैनर्स में डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, और इसी तरीके से अब इधर भी ताशकंद में भी किसी किस्म की कोई मुलाकात इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ नहीं होगी। जी, और ये इवेंट बहुत ही एक मेगा इवेंट है जो कि कल जिसमें वज़ीर आज़म ने ओपनिंग करनी है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैसे देख रहे हैं जी चौधरी साहब सर डेवलपमेंट? साबिर शाकिर साहब, इस वक्त जो सूरत नज़र आ रही है कि अफगानिस्तान खाक व खून में नहा गया है, और वहाँ कोई इधर मारा मारी कर रहा है, कहीं तालिबान कब्जा कर रहे हैं, कभी उनके हुक्मरान जो है कठपुतली कह लें या जो भी, ये ऐसे बरसकदार जो है काबुल में, वो कहते हैं हमने इतने तालिबान मार दिए हैं, वो कहते हैं स्पिन बॉल्दक भी गिर गया है, ताजिक बॉर्डर भी उड़ गया, तो वो तो खून में नहा गया है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस पर तशवीश डाली जा रही है। तो ताशकंद में जो वाक़यात और मुलाकातें हो रही हैं, और अमेरिकन वफद भी वहाँ पहुँचा हुआ है, इसके नतीजे में कोई रे ऑफ होप है कि अफ़गानिस्तान अमन की तरफ चला जाए और इलाका जो है स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए? जी बिल्कुल, उसमें यहाँ जो साइड लाइन मीटिंग्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और एक बात जब ध्यान में रखिए कि ये सबको मालूम है कि अगर रीजन में ट्रेड होना है और सारी सरगर्मियाँ होनी है तो वो अफगानिस्तान में के बगैर हो नहीं सकती। और इसमें सिर्फ जो पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का या पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मामला नहीं है, बल्कि सेंट्रल एशिया से कहना चाहिए साउथ एशिया तक, और उसके बाद फिर आगे जो गवादर से आगे रास्ते खुलने हैं वो सब के सब उसमें तो सब ही इसके हिस्सेदार होंगे। जो भी सारी तरक्की होगी, तैयारत पड़ेगी, और शॉर्टेस्ट रूट है ये। और इंडिया खास तौर पे इस वक्त प्रॉब्लमेटिक है, और इंडिया ही तमाम कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन आई थिंक जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस मामले में सिवाय इंडिया के बाद सब के सब अफगानिस्तान में लिटरली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए पीस लाना चाहते हैं। और कल मुलाकात जो है गनी के साथ प्राइम मिनिस्टर की, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि पाकिस्तान वोट होगा पहले ही 17 से 19 जुलाई तक 19 जुलाई तक जो इस्लामाबाद में हो रही है। और उसमें सीनियर अफगान तालिबान रहनुमा जो हैं वो शरीक हो रहे हैं। इनमें हामिद करज़ई भी हैं, जो मुख्तियार भी हैं, और दीगर नार्दन एरिया, नार्दन शुमाली इलाका कह रहा हूँ, नॉर्दर्न अलाइंस जो है अफगानिस्तान का, उसके रहनुमा भी शामिल हैं, अफगान तालिबान। तो वो एक अच्छी डेवलपमेंट है, और पहले इन सब से ली गई है, कॉन्फ्रेंस ली गई है, मर्जी ली है, सबने आमादी का इजहार किया है। तो ये कॉन्फ्रेंस अनाउंस हुई है, पाकिस्तान की मेजबानी कर रहा है। और इसी सिलसिले में कल अफगानिस्तान के सदर के साथ प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। और उसमें वज़ीर खारजा हमारे मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी है, वज़ीर दाखिला साहब मौजूद हैं, जो कि सारी सूरत हाल से आपने कोई सवाल करेंगे। जी अच्छा साबिर साहब, अब ये भी एक चीज़ हमारे सामने है कि ये जो हम रीजनल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, हमने देखा ईरान में तालिबान थे तो भारत वहाँ भी पीछे भागा,
उसके बाद हमने ये देखा कि जो रीजनल फोर्सेस एक्टिव हुई तब भी तालिबान के साथ वो जो डायलॉग का प्रोसेस है, जो इंटरनल डायलॉग के लिए कोशिश की जानी, उस पर कोई खातिर ख्वाह अमल दरामद जो है वो नहीं हुआ, और अभी भी एक गैप है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, ईद का जो टाइम है ये गुजारना है बस। तो इसमें अब जो पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है डायलॉग, तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उस पर क्या जो है वो एक्सपेक्टेशंस और होप्स हैं वहाँ? देखिए, ये ज़हन में रखिए, आगे के जो इस्लामाबाद में अब डायलॉग होगा, इंटर अफगान डायलॉग इसको कहना चाहिए, ये आइसोलेशन भी नहीं हो रहा। इससे पहले मॉस्को, बीजिंग और तेहरान, यहाँ तीनों जगहों पे, तीनों कैपिटल में मुलाकातें हो चुकी हैं। फिर उस जो साउथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे भी अफगान तालिबान रहनुमा जो है वो विजिट कर चुकी हैं। तो ये एक इंतहाई मौसर किस्म की कोशिश हो रही है, मौसर किस्म के रास्ते हैं। जितने भी रीजनल ममालिक हैं, हमसाया ममालिक हैं अफगानिस्तान की, वो सब के सब इस वक्त कहना चाहिए कि जंगी बुनियादों पे पीस के लिए काम कर रहे हैं। और उसमें ही उसी तनाज़ुर में अब ये आखिरी जो इंटर अफगान डायलॉग है वो इस्लामाबाद में हो रहा है। और अब आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, सबके साथ और सेंट्रल एशियन कंट्री सबके साथ वो इस वक्त ऑन बोर्ड है। और ये अलग अलग बात चल रही है, लेकिन सब बैठों पे कहीं ना कहीं इनके आपस में रास्ते भी हैं। और यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जाहिर है, ये जो एक सीक्वल है, ये मुलाकातें हो रही हैं मुल्क ममालिक में, अब ये जिस स्टेज में दाखिल हो रहा है तो ये अब हतमी अपने मराइल की तरफ है सारा प्रोसेस जो डायलॉग का और पीस प्रोसेस का है, जिसमें पाकिस्तान जो है वो शायद वो होस्ट हो जिसके बाद ये सूरत हाल ज़रा वाज़े हो जाए कि अब तालिबान की या अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस का मुस्तकबिल क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें जो और तालिबान ने कुछ नरमी भी दिखाई है, ईद तक लचक दिखाई है, थोड़ा कुछ कंडीशंस रखी हैं, जंग बंदी का ऐलान किया है कि हमारे कुछ लोगों को छोड़ा जाए, कंडीशंस रखकर, कंडीशनल करके किया ताकि उनको भी स्पेस दे, लेकिन अच्छे खासे एक अटैक और अग्रेसिव स्ट्रेटजी के बाद। जी साबिर साहब, साबिर साहब मौजूद है? हेलो जी, आपको बात आ रही है साबिर साहब? जी आ रही है। जी, आप बात कर रहे थे, हम यही बात कर रहे हैं कि अभी चौई साहब ने भी कहा कि अभी जो उन्होंने जंगबंदी की है, ज़ाहिर है कि एग्रेसिव पोजीशन लेने के बाद अब फॉर द टाइम बीइंग किया था कि कुछ कंडीशंस रख के कि अब उसमें अगर कोई लॉजिकल कंक्लूजन आगे डायलॉग का निकलता है तो फिर प्रोसेस को उसी तरह आगे बढ़ाएं। क्योंकि हम उनको देख भी रहे हैं, उनके तर्जुमान की तरफ से ये कहा गया कि जी हम तो डायलॉग के जरिए आना चाहते हैं, बंदूक के जोर पे नहीं। फिर अमेरिकन तर्जुमान से भी पूछे गए सवालात, बल्कि हमारे वहाँ पर एयरवाई के नुमाइंदे जो थे उन्होंने भी पूछा, और भी उनसे जो प्रेस मीडिया इंटरेक्शन होता है उनसे भी पूछा गया, तो उन्होंने भी कहा कि जी बिल्कुल हम जो है वो बाय फोर्स कोई चीज़ होगी उसको तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन या किस तरह की चीज़। सो तालिबान ने भी ये कहा है कि जी हम बंदूक के जोर पे नहीं, ताकत के जोर पे नहीं, हम भी चाहते हैं मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकले। बिल्कुल आते देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है वो कोई माने या ना माने, अफगान तालिबान की ये विक्ट्री हुई है और वो एक खाते के तौर पे इस साल की जो 20 साल की लड़ाई है उसके बाद आगे के तौर पे सामने आए हैं। और अफगानिस्तान में मौजूद दीगर ग्रुप्स को भी पता है, वो पॉलिटिकली भी उनकी जीत हुई है। एक अमेरिका के साथ एक अमन मुआहदा दोहा पीस एग्रीमेंट जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा, और अफगान तालिबान की सियासी कुव्वत को तस्लीम कर लिया गया। उसके बाद मिलिटरीली भी उनकी जीत हुई है। और इस वक्त भी अफगानिस्तान में, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है कि अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ट्रेड जारी है, और पाकिस्तान से भी वाया अफगानिस्तान उज़्बेकिस्तान में ट्रेड हो रही है। और जो रूट है उसमें अफगान तालिबान जो हैं वो ये राहदारी जो है वो वसूल कर रहे हैं, और छोटे ट्रक जो है वो $40 है और बड़े ट्रक जो है वो $60 है, और ये ग्राउंड रियलिटी है। अब उसको बाकायदा तौर पे ज़ाब्ते की शक्ल कैसे देनी है,
تو اس سے افغانستان کو اندازہ ہے، افغان طالبان کو، کہ انہوں نے آنا ہی آنا ہے، تو اس لیے وہ کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گے، اور ان کے جو باقی ریجنل پلیئرز کہ وہ انٹرنیشنل آئسولیشن میں چلے جائیں، جن کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے، تو وہ بھی افغان طالبان کو یہی سمجھا رہے ہیں، اور اس پہ کسی حد تک وہ کامیابی ہوئے کہ ایسا کوئی ایکٹ نہیں کیا جائے گا کہ زبردستی کابل پہ چڑھائی کر دی جائے. تو وہاں پہ جو پاور شیئرنگ فارمولا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں اب انٹرا افغان ڈائلاگ کے ذریعے حل ہوں گی. اور جس کا ذکر آپ نے ابھی کیا، اس میں افغان طالبان نے 3 ماہ کی جنگ بندی کی بھی پیشکش کر دی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک اسٹیپ لیا افغان طالبان نے. تو اب وہ معاملہ نہیں ہے کہ افغان طالبان کو کوئی قبول نہیں کر رہا اور پاکستان سے دنیا بھر سے کہا جا رہا ہے امریکہ ڈو مور کا کہہ رہا ہے. تو ڈو مور والا تو کانسیپٹ ہی غلط ہو گیا، کیونکہ امریکہ نے خود ان کو سیاسی اور فوجی قوت تسلیم کر لیا. جی بالکل. اور برطانیہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ یہی بیان آیا ہے کہ جی وہ ان کو ایک فورس سمجھتے ہیں. اور امریکنز کا بھی، میں ابھی جو بات کر رہا ہوں، ہمارے نمائندے ہیں جہاں ادھر واشنگٹن میں، تو جہاں زیب نے وہ سوال پوچھا بلکہ ان سے کہ اڈوں والی بات پوچھی، تو اڈوں والا سوال کو ان کے ترجمان نے ویل لیفٹ کیا، چھوڑ دیا اس کو، ذرا گھما پھرا کے آگے لے گئے. لیکن جو دوسرے سوالات ان سے جب پوچھے جا رہے تھے تو انہوں نے اس کے جواب میں یہی کہا کہ کیا آپ ایسی فورس کو ایکسیپٹ کریں گے جو طاقت کے بلبوتے پہ آ رہے. تو وہ ہیومن رائٹس اور تھوڑا گھما پھرا کے بات کو وہاں لے آئے. لیکن پاکستان پہ انحصار اپنا رکھا جا کے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ ریجن میں ہمارا انٹرسٹ ہے، اور ریجنل سیکیورٹی اور وہ ساری چیزیں، اور ہم جو ہے وہ یہی چاہیں گے کہ وہاں پر پیسفل طریقے سے سارا پروسیس چلے. ذرا آپ کو سنواتے ہیں کیا کہنا تھا. Now, however, is the time for the international community to show support for the people of Afghanistan to be constructively engaged in the diplomatic process. When it comes to Pakistan, we know that Pakistan has much to gain from an Afghanistan that is peaceful, that is stable, that's secure, and Pakistan has the potential to have a critical role in enabling that outcome. We do appreciate Pakistan's efforts to advance the peace process and stability in South Asia, including by encouraging, as Pakistan has done, the Taliban to engage in substantive negotiations. جی جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب ڈیفینس اینالسٹ ہیں، ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، ویڈیو لنک پر موجود ہیں، ذرا ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جن صاحب، ایک تو یہ وزیر اعظم موجود ہیں تاشکند میں، اس پر بھی تھوڑا سا کامنٹ کیجیے گا، جو ایکٹیویٹیز ساری ہو رہی ہیں. پھر جو ابھی یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ازبکستان میں وزیر اعظم، اور یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جنگ بندی بھی، پھر امریکنز کا بھی، ابھی میں آپ کو سنوا رہا تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے سافٹ طریقے سے کہ پاکستان کے پاس گین کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، افغانستان میں امن ہونا ضروری ہے، ساری چیزیں. سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں اس میں 2 ایسپیکٹ ہیں. ایک تاشکند اپنی جگہ پہ ہے، اور پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ان سائڈ افغانستان کی. اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 19 برس تک امریکہ کی وہاں موجودگی رہی، اور اب جب انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا تو ISI نے پورے 20 برس ان کی معاونت کی، اور بالآخر ہمارے اوپر الزامات بھی لگے، ہمیں ڈپلیشس بھی کہا گیا، جبکہ ہمارا ایک ہی نیریٹو تھا کہ اس کا پولیٹیکل حل تلاش کریں، ملٹری سلوشن افغانستان کے حالات کا نہیں ہے. بالآخر وہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف آئے. اس میں بھی پاکستان نے پورا کردار ادا کیا، جس کو ابھی ان کے ریپرزینٹیو جو ہیں وہ ایکنالج بھی کر رہے تھے کہ طالبان کو ڈائیلاگ ٹیبل پر بٹھانے کے لیے پاکستان نے اپنا پورا انفلوئنس یوز کیا. لیکن پاکستان کا تو انفلوئنس تھا نا طالبان پر، جن پر کنٹرول تھا امریکہ کا، ان کی معاشی کنٹرول بھی تھا، پولیٹیکل کنٹرول بھی تھا، ان کی مالی معاونت بھی افغان گورنمنٹ کی وہ کر رہے تھے، ملٹری پریزنس بھی تھی، اور 20 برس کا وقت تھا کارزائی اور اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ جو امریکہ نے گزارا. اس تمام تر انفلوئنس کے باوجود ان کو ڈائیلاگ ٹیبل پہ لانا امریکہ نے پسند نہیں کیا. اب امریکہ کا جو کردار ہے میری ذاتی نظر میں وہ بڑا دوگلا مجھے نظر آتا ہے، یا اس میں مجھے شکوک ہیں، کیونکہ افغان طالب اگر وہ اشرف غنی حکومت کو مجبور کرتے کہ آپ بھی ڈائیلاگ ٹیبل پہ دوحہ میں آ جائیں اور بیٹھ کے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ڈھونڈیں،
تو پاکستان تو اپنا انفلوئنس استعمال کر ہی رہا تھا طالبان پر، تو شاید امریکہ کے انخلا سے پہلے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمیں افغانستان میں نظر آ جاتی، لیکن انہوں نے ایک فیکشن کو اقتدار میں رکھا، اس کی فوج کو تربیت کی، اس کی ایئر فورس کو مضبوط کیا اور ان کی ملٹری جو تھی اس کو مضبوط بنایا، معاشی طور پہ انہیں سسٹین کیا، اور دوسری طرف جن کے خلاف جنگ کی ان کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے ضمانت ان سے لی کہ افغانستان کی سوئل کسی امریکہ یا امریکن اتحادی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، یعنی جن سے ضمانت لی، جن کے ساتھ جنگ کی، ضمانت ان سے مانگی، اور جن کی معاونت کی ان کو ڈائیلاگ میں بھی شامل نہیں کیا۔ تو اس کردار کو بھی غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اب جو سارا دباؤ ہے وہ پاکستان پر ہے کہ پاکستان نے بہت کچھ گین کرنا ہے، پاکستان کو اور مجبور کرنا چاہیے طالبان کو کہ ان کی جو لیڈرشپ ابھی تک پوشیدہ ہے اس کو بھی ٹیبل پر لائیں۔ تو پاکستان ان سے بارہا یہی کہتا ہے کہ جو لیڈرشپ ان کی پوشیدہ ہے وہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ان کو بلا لیں۔ تو جس لیڈرشپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کم از کم اس معاہدے کو تو حتمی نتیجے تک لے کر جائیں۔ جو ڈی لسٹنگ کا معاہدہ تھا ان کے ساتھ، اس سے امریکہ ابھی تک پیچھے ہٹا ہوا ہے کہ جن پر پابندیاں لگیں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، جنہیں بلیک لسٹ کیا گیا اور اس پوری تنظیم کو بلیک لسٹ کیا گیا، ابھی تک یونائٹڈ نیشن کی لسٹ سے اس کا نام ڈی لسٹ نہیں ہوا۔ ان کے جو قیدی ان کی اشرف غنی حکومت کے پاس تھے ان تمام کو ابھی تک ریلیز نہیں کیا گیا، اور جو تاریخ مقرر کی تھی وڈرال کی اس سے بھی امریکہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو 3 وائلیشن کے باوجود ابھی تک طالبان کسی وائلنس کی طرف نہیں جا رہے، جنرل صاحب اس میں 2-3 جو چیزیں، داعش اور اس کے اس میں 2-3 پوائنٹس اور بھی اٹھتے ہیں، وہ میں بھی سوال رکھتا ہوں، چوائس صاحب بھی آپ کے سامنے سوال رکھیں گے۔ اب مسئلہ یہ کہ جو پیس پروسیس کے لیے یہ جو بھی سیز فائر ہوا ہے طالبان کی طرف سے جو کہا ہے نا فی الحال ہم یہ کرتے ہیں، سو ان میں انہوں نے کنڈیشنز ہی یہی رکھی ہیں کہ آپ یہ بین ہمارے اوپر سے ہٹائیں گے، یہ ہمارے لوگوں کو چھوڑیں اور یہ سارا۔ سو اب وہ جب تک پاسبل نہیں ہے، جب تک انٹرا افغان ڈائیلاگ نہیں ہوتا، ان کا لویا جرگا نہیں بیٹھتا، اس کے اندر بیٹھ کے بات نہیں ہوتی، یہ سارے فریقین لوکل نہیں بیٹھتے، کیونکہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ امریکنز نے ایک طرف تو طالبان کے ساتھ ایک ڈیل کر کے نکل گئے، لیکن پیچھے جو گورنمنٹ جہاں ان کا انفلوئنس تھا ان سے جو چیزیں کروانی تھی وہ نہیں کروا سکیا، انہیں نہیں بٹھایا اس کے اندر۔ چوہے صاحب آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں جنرل صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کے بھی ویلڈ ہے، لیکن میں ذرا پیچھے جاتا ہوں۔ جی جب امریکہ کو ضرورت پڑی کہ جی مذاکرات کرنے ہیں طالبان سے تو انہوں نے مذاکرات کیے، اور طالبان پر پاکستان نے بھی اپنا فیسیلیٹیشن کہہ لیں، انفلوئنس کہہ لیں، بات چیت کے ذریعے ان کو بھی ٹیبل پر لے کے آئے۔ لیکن سب سے بڑی سازش کہ افغانستان ایک مسلسل بلیڈنگ وونڈ بنا رہے، یہ کس نے کی ہے؟ امریکہ نے۔ جنرل صاحب نے اور طریقے سے بات کی ہے، میں اور طرح ان سے پوچھتا ہوں کہ جب وہ بات چیت ہو رہی تھی کہ بھئی آپ کے جانے سے پہلے وہاں اتفاق رائے کی گورنمنٹ بنے، آل انکلوسو، انہوں نے ایک جعلی لنگڑے لولے غلط، نہ عبداللہ مان رہا تھا نہ اشرف غنی مان رہا تھا، اور دونوں اپنے ایک وقت میں صدر کا حلف اٹھا رہے تھے۔ کین یو امیجن اے سچویشن کہ ایک ملک کے 2 صدر ایک وقت میں حلف لے رہے تھے؟ وہ سامنے ہوا ہے۔ تو اس میں طے ہوا کہ بھئی آپ اتفاق رائے کی گورنمنٹ بنائیں سب کو، اور پھر بعد میں الیکشن کرائیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کے جعلی الیکشن کو قبول کر کے اشرف غنی کو حلف دلوا دیا، عبداللہ سے معاہدہ کرا دیا، اور وہ کہا جو ہم تو اب لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے، ہم کیوں چھوڑیں؟ دس از دی روٹ کاز۔ اب نہ یہ طالبان کے نیچے کام کر سکتے ہیں اور نہ طالبان ان کو کرنے دیں گے۔ اجاز اوان صاحب یہ کہہ رہے ہیں بریک لینی ہے، آپ اگر کر لیں سوال پورا کر لیں پھر اس کے بعد بریک لے لیں۔ آیا افغانستان میں امن کے لیے پاکستان میں جو کریونگ ہے، ہمارے پاس کیا طریقہ کار اور ٹولز ہیں ٹو گیٹ دس اینڈ؟ اچھا میں جن صاحب بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے آتے ہیں، پھر یہی سوال رکھتے ہیں، اس میں کچھ میں بھی ایک ایڈیشنل سوال آپ سے رکھوں گا، ایک بریک کے بعد پھر بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ جن صاحب چوہے صاحب نے سوال رکھا تھا آپ کے سامنے کہ ہماری جو کریونگ ہے کہ پاکستان کو کیسے اس کا بینیفٹ ہو، یا پاکستان کیسے سارے مسئلے کو حل کرے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، بینیفٹ تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے
تو ایک تو سب سے بڑا جو ہمارے اوپر 3 ملین سے زیادہ افغان ریفیوجیز کا بوجھ ہے یہ ہٹ جائے گا، یہ ہمارا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان اور بلوچستان کے ڈسیڈنٹ ایلیمنٹ افغانستان کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ بلوچستان اور اس کے اندر حملہ آور ہو رہے ہیں اور طرح طرح کا ہمیں جانی اور مالی نقصان پہنچا رہے ہیں، سی پیک کے پروجیکٹس کی جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہے اس کو افیکٹ کر رہے ہیں، یہ تھریٹ نلیفائی ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، اور پھر جو تجارت کے روٹ ہیں، تجارت کے راستے کھل جائیں گے، سینٹرل ایشیا اور رشیا وارم واٹر تک، ہمارے بحیرہ عرب اور انڈین اوشین تک ان کی رسائی کا راستہ کھل جائے گا، تو ہمارے لیے تو اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ لہذا پاکستان تو پوری کوشش کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ وہاں امن قائم ہو، کیونکہ اس کے امن سے ہی ہمارا امن مشروط ہے بہت حد تک، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور پاکستان یہی چاہتا ہے۔ لیکن جہاں تک کوششوں کا تعلق ہے، دیکھیں میں ایک بات آپ سے بڑی دو ٹوک کرنے لگا ہوں کہ کیا 19 برس جو ریزسٹنس فورسز تھیں جنہوں نے کولیشن فورس کو ریزسٹ کیا، کیا وہ پاکستانی وسائل سے جنگ لڑ رہی تھی 19 سال؟ کیا روس نے صرف امریکنوں کو پھول بھیجے ہوں گے وہاں سے؟ کیا ایران نے صرف پھول بھیجے ہوں گے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریجنل ریسپانسبلٹی اس وقت ہے کہ پورا ریجن جن کا فائدہ ہے، روس کا فائدہ ہے افغانستان کے امن سے، ایران کا فائدہ ہے افغانستان کے امن سے، سینٹرل ایشیا کا فائدہ ہے افغانستان کے امن سے، پاکستان کا فائدہ ہے، اور ان سب سے بڑھ کر افغان عوام کا فائدہ ہے اگر افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے۔ اب جن دو ملکوں کو یہ یا جن 3 قوتوں کا نقصان ہے افغانستان میں نئی رجیم آنے سے، وہ ہے ایک امریکہ ہے، کیونکہ اگر افغانستان میں امن قائم ہو جاتا ہے اور ان تمام ملکوں کو رسائی حاصل ہو جاتی ہے وارم واٹرز تک اور چین کے راستے کھل جاتے ہیں تجارت کے، تو وہ بات امریکہ کو پسند نہیں ہے۔ انڈیا جو یہاں بیٹھ کر ہمارے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہا تھا، ہماری 1.5 لاکھ فوج کو باندھا ہوا تھا پاک افغان بارڈر کے اوپر، اور وہاں سے طالبان اور ڈسیڈنٹ ایلیمنٹس کو سپورٹ کر کے اجیت دووال دہشت گردی کروا رہا تھا، اس کے وہ تمام کونسلیٹ اور تمام انویسٹمنٹ اس کا تو نقصان ہے، تو وہ تو چاہے گا کہ افغانستان میں بدامنی رہے۔ اور اشرف غنی گورنمنٹ جنہوں نے 10 سال اقتدار کے مزے لوٹے، 10 سال کارزائی نے لوٹے، اب جب 20 برس اقتدار میں رہنے والے لوگوں کے پاس ایئر فورس بھی ہے، آرمی بھی ہے، نیوی بھی ہے، اور $3,300 کی منتھلی سالانہ امداد کا بھی وعدہ ہے امریکہ کا کہ وہ ان کی مدد کرے گا، تو وہ اقتدار کیوں چھوڑیں گے؟ تو یہ 3 قوتیں ہیں جو میری ذاتی رائے میں امن نہیں چاہتی، باقی سب کا امن میں۔ تو اب ریجنل قوتیں اگر وہ مل بیٹھیں اور جو لوکل فیکشنز ہیں افغانستان کے وہ اگر مل بیٹھیں اور امن کی راہ تلاش کریں، تو پھر ایک آدھ قوت دور بیٹھ کے اس امن کو سیبوتاج نہیں کر سکتی۔ اور میرے خیال میں یہی کوشش ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان دوشنبے بھی جا رہے ہیں، روس سے بھی بات چیت چل رہی ہے، طالبان کے ڈیلیگیشن ایران بھی گئے ہوئے ہیں، رشیا بھی گئے ہوئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ عنقریب پاکستان میں بھی کوئی ڈائلاگ ہونے جا رہا ہے تاکہ ہم خیال کیا جائے ان لوگوں کو، اور وہ افغانستان کے اندر اپنی مرضی کی حکومت، افغان لیڈ افغان اونڈ حکومت قائم کریں، کوئی ان کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہتا، کوئی انہیں ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ چوہے صاحب آپ پہلے بھی ایک سوال اس کو آپ نے اٹھایا تھا نا، وہ بھی میں نے جنرل صاحب کے سامنے سے رکھ دیا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اور میں بات کرنے لگا، وہ جو پہلے آپ بات کر لیں۔ نہیں جنرل صاحب، اعجاز افغان صاحب، یہ بڑا تشویش کی صورتحال ہے۔ افغانستان میں جو بلڈ شیڈ ہو رہا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1-2 مہینے سے ہر دن کوئی نہ کوئی ہمارے افسر یا جوان یا صفائی یا سویلین وہ شہید ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے ان کے جو اڑائے جا رہے ہیں ریموٹ کنٹرول سے، اور کئی واقعات ہو رہے ہیں، اور دن میں کئی واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو پاکستان میں بہت بڑی بدامنی کی ویو آ گئی ہے، اس کو کچلنے کے لیے، اور ایک تو اس کے پیچھے کون ہے، اور دوسرا یہ اس وقت کیوں بڑھ گئی ہے جبکہ پاکستان کافی حد تک دہشت گردی اور تخریب کاری پر قابو ڈال چکا تھا۔ چودھری صاحب میری رائے میں مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ
کہ اس کے پیچھے را کا ہاتھ ہے اور کوئی اور ویسٹرن انٹیلیجنس جو چاہتی ہے کہ پاکستان کو اس بات کی سزا دی جائے کہ انہوں نے امریکہ کا جاتے ہوئے جو امریکہ چاہتا تھا وہ ان کو پرووائڈ نہیں کیا. ایک طرف تو وہ یہ چاہتے ہیں، ایک طرف وہ انڈیا بالخصوص چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ پاکستان میں جو سلیپر نیٹ ورک تھے ان کو ری ایکٹیویٹ کیا جائے. آپ نے لاہور میں دیکھا، ہمارے پاس شواہد ہیں کہ انڈیا اس کے پیچھے ہے. جو کل پرسوں چائنیز کے اوپر اٹیک ہوا اس میں بھی ابھی شواہد مل گئے ہیں کہ وہ ایک گاڑی تھی جس میں ایکسپلوسیو لوڈ کیا گیا تھا اور اس گاڑی سے ٹکر ماری گئی اور دوسری پیچھے والی گاڑی پینک میں دریا میں گر گئی. تو اس کے بھی شواہد مل گئے ہیں کہ وہ آئی ڈی لوڈڈ وہیکل تھا. اسی طرح جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس میں بھی کوئی آج شک پسنی نہیں میں بھی ہوا ہے. ہمارے پاس ایویڈنس بہت پسنی میں بھی جو ہوا ہے جی بالکل اس میں بھی وہی ایلیمنٹ ہیں جو افغانستان سے ادھر آ رہے ہیں سٹرائک کرنے کے لیے. سر میں ذرا ایک اور امپورٹنٹ چیز بھی ہے وہ بھی ڈسکس کر لیں. میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. مجھے صابر صاحب بتائیے گا یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے این ایس سی کی طرف سے، امریکہ ان کے سپوکس پرسن ایملی ہان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سینئر ایڈمنسٹریشن آفیشل ٹریول ٹو ازبکستان. The Assistant to the President of Homeland Security, Dr. Elizabeth Sherwood, will lead a US delegation to high-level international conference promoting prosperity, security and regional connectivity. یہ ظاہر ایک تو سارا کچھ ہے، بٹ یہ جو موو ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں صابر صاحب؟ اب امریکنز جو ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں وہاں. دیکھیں یہ بنیادی طور پہ یہ جو ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کی ریجنل کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے اس میں زلمے خلیل زاد بھی جو ہیں وہ وہاں پر ساتھ ہوں گے. جی جان صاحب آپ اگر اس پر جواب دے دیں ذرا. جی اس میں یہ ہے جی کہ یہ جو سینٹرل ایشیا کا جو صابر شاکر بات کرنے جا رہے تھے غالباً، جو سینٹرل ایشیا کی کنیکٹیوٹی ہے ان کے آئل گیس پائپ لائنز کی تھرو افغانستان جو کنیکٹیوٹی ہے گوادر تک، اور جو چائنا کا راستہ ٹھیک، کھلتا ہے مجھے ایک معذرت کے ساتھ ایک بریک لینی پڑ رہی ہے. بریک کے بعد جو ہے وہ ڈسکشن میں ایسے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک. اب ذرا معاملہ پیٹرولیم پرائسز بڑھ گئی ہیں اس کا ڈسکس کریں گے. آج پھر جو ہے وہ پیٹرولیم پرائسز بڑھی ہیں، مہنگائی بھی اس کے ساتھ بڑھتی ہے. چوہی صاحب یہ جو پیسے دوبارہ بڑھے ہیں، اگر آپ حکومت کی طرف دیکھیں تو حکومت والے کہتے ہیں کہ جی ابھی بھی ریجن میں سب سے کم ہم ہیں، لیکن جس طرح پیسے بڑھ رہے ہیں پیٹرول کے تو یہ تو اس کے ساتھ مہنگائی کا طوفان لائے گا. تو طوفان تو پہلے ہی آیا ہوا ہے نا، مزید اب وہ تو کوئی اور کچھ آ رہا ہے. لیکن یہ اب جب تک گورنمنٹ کا بھی سنے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کئی مہینے سے اس کو روکے ہوئے، تو اب تھوڑا بہت بڑھایا ہے. آج کتنا بڑھایا؟ 5 روپے ڈیزل پر. جی 5 روپے بڑھا دیے، 40 پیسے پیٹرول کی قیمت. لیکن جب میں نے خود وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کا انٹرویو کیا تو میں نے کہا کہ یہ آپ کو 25 روپے تک لیوی پہ بڑھانے پڑیں گے جو آپ کے ٹارگٹ سے. تو انہوں نے کیا کہا ذرا آپ کو پہلے وہ سنواتے ہیں. پیٹرولیم لیوی کی بات میں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اس کے لیے 600 بلین کا جو ہے وہ ٹارگٹ رکھا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس میں 25 روپے اضافہ نہ کیا گیا پیٹرولیم پرائسز میں تو یہ ریئلسٹک نہیں ہوگا کہ اس ہدف کو حاصل کیا جا سکے. کیسے ممکن بنائیں گے آپ پیٹرولیم لیوی کی مد میں؟ ہمارے خیال میں یہ جو ابھی کافی $70 تک پہنچ گئی ہے اور یہ جو ہے پرائس جو سسٹینیبل اس طریقے نہیں ہے کہ ایران کے اوپر جیسے سینکشن ختم ہوں گی، ابھی ہونے کوشش تو ہو رہی ہے نا، تو یہ جو ہے پرائسز جو ہیں گریں گی. جیسے وہ گریں گی تو ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ پیٹرولیم لیوی کی مد میں رکھنا شروع کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی نہیں ہوگی. دوسری طرف سے ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ میں نے آج مینشن کیا کہ ہماری ایک کوئی ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر ڈیل ہو رہی ہے اور اس وقت میں ہمیں کافی پیسے اتنے مل جائیں گے کہ ہمیں ضرورت یہ نہیں پڑے گی کہ ہم وہ ایکسپیکٹ کر کے بیٹھیں کہ ایران سے سینکشنز ہٹیں گی، سعودیہ سے ڈیفرڈ پیمنٹ وہ بھی نہیں آئی، 25 روپے تک یہ جانا ہے. پھر آپ بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو یہی بتا رہے ہیں، بات کریں کہ ابھی تو ہم نے روکے ہوئے ہیں اور بڑھنے تھے. تو یہ تو اگر وہاں سے کچھ نہ ہوا اور یہاں سے کچھ نہ ہو تو پھر یہیں سے ہوگا، پرائز بڑھتی جائے گی. نہیں، پرائز تو بے ہنگم نہ بڑھاتے جائے، لوگ تو پہلے ہی رو رہے ہیں، تو ان کو اس کا حل نکالنا چاہیے. ابھی بھی لیوی جو ہے بہت بڑی ہے. آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑی ریکوری جو ریونیو کی ہے وہ لیوی ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے پیٹرولیم پروڈکٹس اور گیس سے.
تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر 5-6 روپے بڑھیں پیٹرول پہ تو نیچے ٹرانسپورٹر کتنے بڑھا لیتا ہے, روٹی کتنی مہنگی کر دیتے ہیں, سبزی پھل کتنا مہنگا ہو جاتا ہے, اور پھر ساتھ ہی عید کا موقع ہے. نہیں وہ ہر چیز پر ہوتا ہے چین ریئیکشن کہ جی میں نے ادھر سے مال لے کے آنا, میرا کرایہ بڑھ گیا, وہ جی یہ ہو گیا, پر پھر سسٹم کوئی ہے نہیں گورنمنٹ کا چیک کرنے کا, تو یہ مہنگائی کا سیلاب لے کے آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. کل ایک ہم نے ڈسکشن کی تھی, ظاہر ہے کراچی سے لے کے اگر پشاور تک کوئی مسئلے مسائل ہوں, چاہے قدرتی آفات ہو یا مسائل ہوں, تو ظاہر ہم ڈسکس کرتے ہیں. کل ہم نے ایبٹ آباد کا ذکر کیا تھا, تو وہ ایبٹ آباد کا جو ہے وہ کل جس وقت ہم نے اس کی ڈسکشن کی, شہباز گل صاحب نے بھی کہا کہ وزیر اعظم کے وہ نوٹس میں لائیں, اور پھر صوبائی حکومت نے بھی اس پہ ایکشن کیا. آج جو ہے وہ وہاں پر اگر وہ آپ دکھا سکیں تو باقاعدہ طور پر ادھر یہ دیکھ لیں تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا ہے, اور جو بارش سے تباہی ہوئی تھی اب وہاں نالے شالے سارے تجاوزات جو ہے وہ ہٹائی جا رہی ہیں. نہیں تو اے آر وائی کو کریڈٹ جاتا ہے, عادل عباسی کو. نہیں تھینک یو. اور یہ واقعی اے آر وائی کو کریڈٹ جاتا ہے جوئی صاحب, کیونکہ آج صبح یہ ساری فوٹیج آئی, ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ بڑی زبردست قسم کا آپریشن ہوا ہے. بھی بڑا اچھا میرا خیال ہے جس نے جی اشفاق جو ہیں وہ ہمارے وہاں کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ان کو ٹرائی کریں ملائیں, کیونکہ وہاں بڑا زبردست آپریشن ہوا ہے اور صفائی ہو گئی ہے, بلکہ ملک کے کسی حصے میں بھی ہو تو اسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے. اور وہاں پر ایبٹ آباد میں انتظامیہ اور وہ صبح سنا اسپیکر اسمبلی جو ہے مشتاق غنی صاحب, انہوں نے بڑا شور شرابہ ڈالا ہے اور بڑی کلاس لی ہے انتظامیہ کی. دیکھ لیا نا. ہاں بالکل, یہ سب جو ہیں وہ اگر ہمارے نمائندے بھی ہو سکیں لائن پر ان کو لے لیں, کیونکہ بڑی اچھی بات ہے اگر جو ہے وہ شہر کی صفائی ہوتی ہے اور یہ سارا مسئلہ وہ ہوتا ہے. چوئی صاحب بہرحال اچھی بات ہے, ایکشن ہو گیا, آگے جو ہے وہ ذرا مستقل. جی کوئی ہمارے ساتھ موجود ہے اشفاق؟ جی اشفاق السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا ہوا ہے آپ بتائیے. آج آپ نے ہمیں بتایا کہ بڑی وہاں انتظامیہ حرکت میں آئی ہے, گزشتہ روز جب ہم نے پروگرام میں اس پہ بات کی اور ریکویسٹ کی انتظامیہ سے, تو لیکن بالکل جی ARY نیوز کا جو پروگرام ہے دی رپورٹر, اس میں جیسے آپ لوگوں کی جان سے خبر نشر کی گئی ہے, اس کے بعد جو سوتی ہوئی ایبٹ آباد کی انتظامیہ اور کنٹونمنٹ بورڈ ہے وہ جاگ اٹھا ہے. آج ان کی جانب سے باقاعدہ جو تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے. ایبٹ آباد کے جو جب پول اس کے ساتھ سٹی مسجد کا علاقہ ہے وہاں پہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے, جس میں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ کنٹونمنٹ بورڈ اور ساتھ پولیس کی بھی نفری کو وہاں پہ رکھا ہوا تھا. آج آپریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. بالکل پہلے سوئی ہوئے تھے, لیکن ARY نے جیسے جگایا تو ایبٹ آباد کی انتظامیہ کو بھی ہوش آ گیا, کیونکہ اس سے پہلے جو بارش ہوئی تھی طوفانی بارش, اس سے کاکور روڈ مانسر روڈ بری طرح متاثر ہوا تھا. اور آج جیسے ARY کی جو کاوشیں اس کے رنگ لے آئی ہیں اور ایبٹ آباد کے عوام میں. اچھا مجھے اشفاق ذرا کوئکلی بتائیے گا, اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے جہاں جہاں پہ انکروچمنٹ تھی؟ دیکھیں عادل صاحب, اس حوالے سے ابھی جو آج پہلا دن تھا آغاز کا جو انہوں نے سٹارٹ کیا, لیکن ابھی بھی اس طرح کا آپریشن نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی آغاز کر دیا گیا ہے. اس پہ یہ کہنا ہے کہ اپنے عدالت سے اسٹیٹ دیا ہوا ہے اس کو بھی ختم کریں گے تاکہ ایبٹ آباد سے تجاوزات کا ختم کیا جائے. تھینک یو اشفاق, تھینک یو سو مچ. ایک نیوز کی خبر پر ایکشن ہوا اور وہاں پر زبردست ایکشن ہوا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ چودھری غلام حسین صاحب, صابر شاکر صاحب, جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم پروگرام دیکھا, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.